हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम पाकिस्तानी स्टडीज़ को पढ़ने जा रहे हैं और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा एक टाइम टेबल है और टाइम टेबल के हिसाब से मंडे वाले दिन जो हमारी क्लास होती है वो होती है पाकिस्तान स्टडीज़ की। तो पाकिस्तान स्टडीज़ के अब तक हम 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और उन 4 लेक्चर्स में हमने बहुत कुछ कवर किया है। आपको PDF फ़ाइल प्रोवाइड की है ताकि आप उसमें से पढ़ सकें। तो आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि 3 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएँ, 5, 6 और 7। उसकी वजह यह है मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स ANF ASF के एग्ज़ाम्स कुछ अरसे बाद स्टार्ट हो जाएंगे, प्रॉबली नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट है। तो इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को डिस्कवर करें। उर्दू एज़ ऑफिशियल लैंग्वेज, तो पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर आपने एक बहुत ज़्यादा MCQ सुना होगा जिसको पूछा जाता है कि उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनाया गया। तो उसके हवाले से चंद एक डिटेल्स पढ़ लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ लॉन्ग टर्म याद रहे। ठीक है, इन 1832 उर्दू वाज इंट्रोड्यूस एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन सब कॉन्टिनेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो याद रखिएगा 1832 के अंदर उर्दू को इंट्रोड्यूस करवाया गया एज एन व्हाट, एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। किसकी जानिब से? ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानिब से, क्योंकि उस वक्त तो सब कॉन्टिनेंट पर जो गवर्नमेंट थी वो किसकी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ठीक है, अनदर नेम ऑफ उर्दू लैंग्वेज इज़ लश्करी। लश्करी से क्या मुराद है? लश्करी को हम कहते हैं आर्मी। ठीक है, उर्दू असल में लफ्ज़ है किस ज़ुबान का? तुर्क ज़ुबान का। इसमें काफ़ी जो लफ्ज़ हैं वो शामिल हुए हुए हैं जिसकी वजह से इसको कहा जाता है लश्करी। ठीक है, उर्दू इज़ अ लैंग्वेज नेम विच अदर नेम इज़ लश्करी। लश्करी मीन्स व्हाट? आर्मी। ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान रेंडर्ड वैल्यूएबल सर्विसेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज। सर सैयद अहमद ख़ान जिन्होंने दो कौमी नज़रिया दिया जिसे हम 2 नेशन थ्योरी कहते हैं, उन्होंने वैल्यूएबल सर्विसेज रेंडर्ड की किसके लिए? उर्दू लैंग्वेज के हवाले से। ठीक है, अच्छा, बनारस इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश अगेंस्ट दी उर्दू लैंग्वेज। बनारस जो इंस्टीट्यूट है वो बनाया गया अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट दी उर्दू लैंग्वेज। क्योंकि यहाँ पर जो तनाज़ा हुआ था वो ये हुआ था कि जो हिंदू थे वो चाहते थे कि यहाँ की जो कौम ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी हो? वो ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए हिंदी। और फिर उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज जब उन्होंने करार दिया तो झगड़ा हुआ। ठीक है, उस झगड़े के हवाले से भी हम देख लेते हैं। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी वाज स्टार्टेड इन 1867। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ से पूछा जाता है कि हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी कब स्टार्ट हुई थी? तो हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी 1867 में। और उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनाया गया? 1832 में। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, और उर्दू की क्या माना है? उर्दू की माना है लश्करी। ठीक है, अगर अदर नेम उसका पूछा जाए। सर सैयद अहमद ख़ान वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अडॉप्ट मैयर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। तो सर सैयद अहमद ख़ान वो वाहिद शख्स थे जिसने उर्दू की हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा इकदाम उठाए। ठीक है, और इसको एजुकेशनलिस्ट भी कहा जाता था सर सैयद अहमद ख़ान को। सर सैयद इस्टाब्लिश सेंट्रल एसोसिएशन एट इलाहाबाद। सर सैयद अहमद ख़ान ने सेंट्रल एसोसिएशन इलाहाबाद में खोला। ठीक है, उसके बाद आगे जॉर्ज कैम्पबेल ordered that Urdu should be scrapped from the syllabus books in 1871। तो इस हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी 1867 के बाद जो जॉर्ज कैम्पबेल थे उन्होंने क्या किया कि उर्दू को सिलेबस से स्क्रैप कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, In 1900, Anthony MacDonald issued orders that Hindi should be used as an official language। तो हिंदी को कब ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया? 1900 के अंदर बनाया गया। उर्दू को कब बनाया गया? 1832 के अंदर बनाया गया। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये पूछी जाती हैं। तो हिंदी जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनती है वो कब बनती है? 1900 के अंदर। अंजुमन तहरीक उर्दू, अंजुमन तहरीक उर्दू वाज अ सेटअप बाय मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक का आप बहुत नाम सुनते होंगे उर्दू की तारीख़ी किताबों में। तो अंजुमन तरक्की उर्दू, अंजुमन तरक्की उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने इसको स्टार्ट करवाया। कब करवाया? 1903 के अंदर। ठीक है, अब आपने ये टर्म्स याद रखनी है। 1832 के अंदर उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। 1900 के अंदर क्या हुआ? 1900 के अंदर आपको हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया। और अंजुमन तरक्की उर्दू कब बनाया गया? मौलवी अब्दुल हक की तरफ से 1903 के अंदर। तो इस तरह से आप
یہ ایئرز یاد رکھیں گے تو آپ کو یاد رہ جائیں گے. آگے ہم بڑھتے ہیں. ان 1917 گاندھی ڈکلیئرڈ دیٹ ہندی واز دی اونلی لینگویج کیپیبل آف بیکمنگ دی نیشنل لینگویج. 1917 کے اندر گاندھی صاحب فرماتے ہیں کہ ہندی کے اندر وہ ساری کیپیبلٹیز ہیں جو کہ ایک نیشنل لینگویج میں ہونی چاہیے. تو اٹ شوڈ بی دا نیشنل لینگویج آف سب کانٹیننٹ. اچھا, دا فرسٹ افغان وار. ٹھیک ہے, اب فرسٹ افغان وار کب ہوتی ہے؟ دا فرسٹ افغان وار ٹک پلیس ان 1839. 1839 کے اندر یہ لڑی جاتی ہے. فرسٹ افغان وار ٹک پلیس ان 1839. دا فرسٹ اینگلو افغان وار آلسو نون by the British as the disaster in Afghanistan was fought between the British East India Company and the Emirate of Afghanistan from 1839 سے لے کر 1842 تک یہ جنگ لڑی جاتی ہے. اس کے بعد دا فرسٹ اینگلو سکھ وار کب ہوتی ہے؟ دا فرسٹ اینگلو سکھ وار واز فاٹ بٹوین دا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اور کس کے درمیان ہوتی ہے؟ سکھ امپائر کے درمیان لڑی جاتی ہے. اور کب اسٹارٹ ہوتی ہے؟ 1845 میں اسٹارٹ ہوتی ہے. برٹش وکٹری جموں اینڈ کشمیر انیکسڈ بائی دی ایسٹ انڈیا کمپنی. ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اس وار کے بعد جو کشمیر ہے اس پر براجمان ہو جاتی ہے, قبضہ کر لیتی ہے. کس وار کے بعد؟ دا فرسٹ اینگلو سکھ وار کے بعد برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کشمیر پر قبضہ کرتی ہے. فرسٹ اینگلو سکھ وار کیم ٹو اینڈ بائی دی ٹریٹی آف لاہور. ٹریٹی آف لاہور سائن ہوتی ہے جس کے بعد فرسٹ اینگلو سکھ وار جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. اور یہ ٹریٹی کب سائن ہوتی ہے؟ 1846 میں سائن ہوتی ہے. پھر برٹش گورنمنٹ سولڈ کشمیر. یہ آپ نے بہت فیمس یہاں سے MCQs بھی سنے ہوں گے, ٹھیک ہے, تو یہ یاد رکھ لیجئے گا. دا برٹش سولڈ دی کشمیر ٹو گلاب سنگھ ڈوگرا کو انہوں نے بیچا تھا, ٹھیک ہے, انڈر دا ٹریٹی آف امرتسر. کون سی ٹریٹی کے تھرو کشمیر کو سیل کیا گیا تھا غلام سنگھ ڈوگرا کو؟ وہ تھی ٹریٹی آف امرتسر. آگے بڑھتے ہیں. 1846 بہت امپورٹنٹ MCQs یہاں سے پوچھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ان 1846 برٹش گورنمنٹ ٹو سولڈ کشمیر, گلاب سنگھ کو بیچا گیا ہے کب؟ 1846 کے اندر, ٹھیک ہے. ان لاسٹ رولر آف جموں اینڈ کشمیر واز مہاراجہ ہری سنگھ. لاسٹ رولر تو تھے, وہ کون تھے؟ لاسٹ رولر تھے جموں اینڈ کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ, ہو اسینڈڈ دی تھرون 1925, ٹھیک ہے. ان 1849 برٹش ڈیفیٹ سکس. 1849 کے اندر برٹش نے کس کو شکست دی؟ سکھوں کو شکست دی اور پنجاب اور ایسٹ انڈیا آکیوپائڈ پنجاب پر قبضہ کر لیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد دا وار آف انڈیپینڈنس 1857 کی وہ مشہور جنگ جو کہ تاریخ میں بہت زیادہ جو ہے جس کا ذکر ہے, اور جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہی پہلا ایک اسٹیپ تھا پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے, اور یا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ حاصل کرنے کے لیے ہندوز اینڈ مسلمس کی طرف سے. تو اس کو غلط نہ کہا جائے گا کیونکہ یہ پہلا وقت تھا جب دونوں ہندوز اینڈ مسلمس آپس میں اکٹھے ہو کر لڑے تھے. کس کے اگینسٹ؟ برٹش گورنمنٹ کے اگینسٹ, ٹھیک ہے. دا اسٹیپ وچ جنریٹڈ دی وار آف انڈیپینڈنس واز انٹروڈیوسڈ آف گریزڈ کارٹریجز, ٹھیک ہے. کس وجہ سے یہ جنگ ہوئی تھی؟ ایک گریس کارٹیجز کہتے ہیں کارتوس کو, انٹروڈیوس کروائے تھے کس نے؟ یعنی برٹش گورنمنٹ نے, جو کہ چربی سے بنتے تھے, ٹھیک ہے. مینی پیپل سپائز بلیو دیٹ دا کارٹریجز دیٹ ور اسٹینڈرڈ ایشو ود دا نیو رائفل ور گریسڈ ود لارڈ پورک فیٹ, یعنی سور کا گوشت یعنی چربی سے وہ کارٹریجز بنائے جاتے تھے, وچ واز ریگارڈڈ ایز انکلین بائی مسلمس, اینڈ ٹیلو کاؤ فیٹ جو کہ گائے تھی جو کہ مامتا مانتے ہیں ہندو اس کو اپنی, ٹھیک ہے. تو وچ اینگریڈ دی ہندوز ایز کاؤز ور ایکول ٹو ایز گاڈیز ٹو دیم, ٹھیک ہے. دو طرح کے کارٹیجز انہوں نے بنانا اسٹارٹ کیے, کارتوس بنانا اسٹارٹ کیے. ایک تو اس میں سور کے چربی سے انہوں نے بنانے کارٹیجز اسٹارٹ کیے, کارتوس بنانا اسٹارٹ کیے, جو کہ مسلمس کے لیے انکلین ایک قرآن میں بھی موجود ہے, ٹھیک ہے. سور کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے. اسی طریقے سے پھر ہندوؤں کی جو مامتا ہے جو کہ جس کو وہ گائے بولتے ہیں, اس کی چربی سے بھی وہ کارٹیجز بنائے گئے جو کہ ہندوؤں کے لیے ناقابل برداشت تھے, ٹھیک ہے. دا وار آف انڈیپینڈنس واز اسٹارٹڈ 10 مئی 1857. بہت امپورٹنٹ MCQs ہے یہاں سے پوچھا جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. لارڈ کیننگ واز واٹ؟ لارڈ کیننگ واز دی گورنر جنرل ایٹ دا ٹائم آف وار آف انڈیپینڈنس. 1857 میں جو گورنر جنرل تھے وہ تھے لارڈ کیننگ. دا فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس 1857 واز اسٹارٹڈ فرام
میرٹھ بھی کہا جاتا ہے اس کو, ٹھیک ہے, اس کو آپ جیسے بھی پروناؤنس کر سکتے ہیں. میرٹھ سے اسٹارٹ ہوئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد 1858 کے اندر دا برٹش ایسنڈ دی انڈین تھرون, یعنی 1858 کے اندر جو برٹشرز تھے انہوں نے انڈین تھرون پر قبضہ کر لیا. ان 1858 برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی واز ابالشڈ. 1858 کے اندر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر دیا گیا برٹش گورنمنٹ کی جانب سے. اور اب موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کے لیکچر کا, وہ ہے قائد اعظم کے حوالے سے. قائد اعظم کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے ایک فاؤنڈر آف پاکستان ہے, اور اس حوالے سے بہت زیادہ کوشچنس کیے جاتے ہیں ان کی لائف کے متعلق. جو چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے پاکستان اسٹڈیز کا امپورٹنٹ یعنی لائم لائٹ ہیں, وہ ہیں قائد اعظم محمد علی جناح. قائد اعظم محمد علی جناح کب پیدا ہوئے؟ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 میں پیدا ہوئے. کہاں پر؟ وزیر مینسن, کراچی کے اندر پیدا ہوئے. جناح ریئل نیم واز محمد علی جناح. جناح کا جو ریئل نیم تھا وہ محمد علی جناح تھا. قائد اعظم تو ان کا لقب تھا جو کہ 1838 میں دیا گیا, ٹھیک ہے. جناح فیملی واز گجراتی, ان کی فیملی جو تھی وہ گجراتی تھی. ہز فادر نیم واز پونجا بائی جناح, ان کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ پونجا بائی جناح ان کے والد صاحب کا نام تھا. ہز مدر نیم واز مٹھی بائی, ان کی جو مدر تھیں ان کا کیا نام تھا؟ مٹھی بائی ان کا نام تھا. ہز فادر واز اے مرچنٹ, کس چیز کے؟ یعنی بزنس مین تھے, ٹھیک ہے. اور ہی ہیڈ 3 بردرس اینڈ 3 سسٹرس, ان کے 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں. اوبویسلی جو ایک ہی سسٹر ان کی پرومننٹ تھی فاطمہ جناح, ان کا نام بہت زیادہ تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے. 3 بھائیوں کا جو مزید دوسرے بھائی تھے ان کا ذکر اور دوسری بہنوں کا ذکر اتنا نہیں پایا جاتا. ہز ینگر سسٹر واز فاطمہ جناح, جو ینگیسٹ سسٹر تھی 3 بہنوں میں وہ سب سے چھوٹی کون سی تھی؟ فاطمہ جناح تھی, ٹھیک ہے. انہوں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی. ہی اٹینڈڈ سندھ مدرسۃ الاسلام اینڈ دا کرسچن مشنری سوسائٹی ہائی اسکول. تو سندھ مدرسۃ الاسلام اور کرسچن مشنری سوسائٹی ہائی اسکول سے انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی ہے. ایٹ دا ایج آف 16, صرف اور صرف 16 سال کی عمر میں ہی پاس دی میٹریکولیشن ایگزامینیشن, ٹھیک ہے, میٹرک کا ایگزام پاس کرتے ہیں آف دا یونیورسٹی آف بمبئی. اس وقت یونیورسٹی آف بمبئی کہلاتی تھی, ٹھیک ہے. ناؤ ان یونیورسٹی آف ممبئی ان ممبئی انڈیا, جو کہ اس وقت ممبئی کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے. ممبئی کا جو پرانا نام تھا وہ بمبئی تھا, یاد رکھیے گا. اس حوالے سے آپ کو انشاءاللہ آگے چل کر پڑھایا جائے گا جنرل نالج کے اندر. ہی اسٹڈیڈ لا فرام لنکنس ان لنڈن. لنکن ان لنڈن ایک مشہور لاء کا کالج ہے, وہاں سے انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی. ایٹ دا ایج آف 20 جناح بگین دا پریکٹس ان بمبئی. 20 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی لاء کی پریکٹس ممبئی میں اسٹارٹ کری. دا اونلی مسلم بیرسٹر ان دا سٹی, صرف اور صرف پہلے مسلمان تھے جو بیرسٹر تھے اس شہر کے اندر. جناح واز آفرڈ پرماننٹ پوزیشن آن اے 1500 روپیز پر منتھ سیلری. جناح کو ایک مشہور واقعہ ہے, جناح کو جب یہ لاء پڑھ کے آئی, یہ اتنے ہوشیار تھے, انٹیلیجنٹ تھے, تو ان کو 1500 روپے, یعنی 1500 روپے اس وقت کے, یاد رکھیے گا, اس وقت کے 1500 پر ان کو ماہانہ سیلری پر رکھا گیا. تو جناح پولائٹلی ڈکلائنڈ دی آفر. جناح نے پولائٹلی کہا کہ میں یہ آفر قبول نہیں کر سکتا. اسٹیٹنگ دیٹ, انہوں نے کیا کہا؟ ہی پلان ٹو ارن 1500 پر ڈے, ٹھیک ہے, کہ میں تو 1500 روپے پر ڈے کمانا چاہتا ہوں, نہ کہ میں 1500 روپے ایک مہینے میں کماؤں. اے ہیوج سم ایٹ دیٹ ٹائم, اس وقت یہ بہت بڑی رقم ہوتی تھی, ٹھیک ہے. اس وقت تو اوبویسلی پاکستان میں کوئی ویلیو نہیں ہے پیسے کی, لیکن اس وقت 1500 روپے جو اس وقت کے حساب سے بہت بڑی رقم تھی. جناح بگین پولیٹیکل لائف بائی اٹینڈنگ دی کانگریس 20th اینول میٹنگ. جناح نے اپنا جو پولیٹیکل اسٹارٹ اپ ہے وہ کہاں سے اسٹارٹ کیا؟ کانگریس کی پارٹی سے اسٹارٹ کیا. یاد رکھیے گا, آل انڈیا مسلم لیگ میں سے انہوں نے اپنی پولیٹیکل جد و جہد اسٹارٹ نہیں کی. انہوں نے سب سے پہلے جو پارٹی جوائن کی وہ کانگریس تھی, اور 20th اینول میٹنگ تھی ممبئی کے اندر دسمبر 1904 کے اندر انہوں نے اپنا پولیٹیکل لائف جو ہے وہ اسٹارٹ کی, ٹھیک ہے. جناح جوائن نیشنل کانگریس ان 1906. اٹینڈ یعنی اسٹارٹ انہوں نے وہاں سے لیا کہ اب وہ اس میں آنا چاہتے ہیں, تو ایک آفیشیل طریقے سے انہوں نے جب جوائن کیا ہے کسی پارٹی کو, تو وہ نیشنل کانگریس کو 1906 کے اندر جوائن کیا ہے, ٹھیک ہے. اور 1906 کو آل انڈیا مسلم لیگ بھی بنی تھی. جناح فرسٹ انٹرڈ پالیٹکس بائی پارٹیسپیٹنگ ان دا 1906 سیشن آف دا انڈین نیشنل کانگریس پارٹی ہیلڈ ایٹ کلکتہ. ناؤ کلکتہ اس کا نام ہے, ٹھیک ہے. وہاں پر انہوں نے سیشن میں حصہ لیا اور نیشنل کانگریس میں
پارٹیسپیٹ کیا. ہی واز دا ممبر آف دا ماڈریٹ گروپ ان دا کانگریس فیورنگ ہندو مسلم یونٹی. ہندو مسلم یونٹی کے جو ایمبیسڈر کہلائے جاتے تھے وہ کون تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم مل کر سیلف گورنمنٹ حاصل کریں گے برٹش گورنمنٹ سے. ہی الیکٹڈ امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل آف انڈیا ان 1909. بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے، پوچھا جاتا ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں. مولانا محمد علی جوہر انوائٹڈ محمد علی جناح ٹو جوائن AIML. AIML سے مراد کیا ہے؟ آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کرنے کے لیے کس نے اس کو انوائٹ کیا؟ مولانا محمد علی جوہر نے انوائٹ کیا. جناح جوائنڈ آل انڈیا مسلم لیگ ان 1913. جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ کب جوائن کی؟ 1913 کے اندر انہوں نے جوائن کی. دا قائد اعظم بیکیم دی پرماننٹ پریزیڈنٹ آف AIML. قائد اعظم محمد علی جناح پرماننٹ پریزیڈنٹ کب بنے؟ تو اس سے پہلے تو یہ بنائے جاتے تھے فار دا ٹائم بینگ کسی سیشن کے لیے، لیکن پرماننٹ پریزیڈنٹ آل انڈیا مسلم لیگ کے قائد اعظم بنے ہیں 1934 کے اندر. امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے، پوچھا جا سکتا ہے، آپ نے اس کو غور سے پڑھنا ہے. ہی جوائنڈ ہوم رول لیگ ان 1916. ٹھیک ہے، ہوم رول کب جوائن کی ہے؟ 1916 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جوائن کیا ہے. ہی واز دی ممبر آف نیشنل کانگریس اینڈ آل انڈیا مسلم لیگ ٹل 1920. قائد اعظم محمد علی جناح 1920 تک، یاد رکھیے گا 1920 تک کس کا حصہ تھے؟ 1920 تک کانگریس کا بھی حصہ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ AIML آل انڈیا مسلم لیگ کا بھی حصہ تھے. ٹھیک ہے، تو 1920 کے بعد 1920 میں انہوں نے کانگریس کو چھوڑا ہے. ٹھیک ہے. اپوز ٹو گاندھیز نان کوآپریشن موومنٹ، جو کہ آگے چل کر آپ کو پڑھاؤں گا بھی. نان کوآپریشن موومنٹ کی وجہ سے انہوں نے وہ کانگریس چھوڑی. اینڈ ہز اسینشلی ہندو اپروچ ٹو پالیٹکس. جناح لیفٹ بوتھ لیگ اینڈ دا کانگریس پارٹی ان 1920. تو 1920 کے اندر گاندھی سے ان کے جو تعلقات تھے وہ خراب ہوئے اور 1920 میں انہوں نے کانگریس کو خیر بات کہہ دیا. ان 1918 جناح میرڈ سیکنڈ وائف رتن بائی سے انہوں نے شادی کی، جو ان کی دوسری بیوی تھی. رتن بائی پیٹٹ واز دی ڈاٹر آف بزنس مین دنیشا مینیکی جی پیٹٹ کی بیٹی سے انہوں نے شادی کی. ہی ہیڈ اونلی ون چائلڈ. ان کا صرف اور صرف ایک بچہ تھا جو کہ ان کی بیٹی تھی، جو کہ پاکستان میں بھی آئی تھی. بورن ان 1919، جو کہ 1919 میں پیدا ہوئی تھی. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. فرسٹ وائف واز ایما بائی جناح. ٹھیک ہے، پہلی وائف جو تھی ایما بائی جناح تھی، جنہوں نے شادی ان سے کی تھی 1892 کے اندر. جناح واز ون آف دی موسٹ ایکسپینسو اینڈ موسٹ ساٹ آفٹر لائرس آف ہز ٹائم، ارننگ اراؤنڈ 1500 پر کیس. تو قائد اعظم اس وقت کے بہت فیمس لائر تھے، جو کہ ایک کیس کا، صرف ایک کیس کا 1500 روپے لیتے تھے. اور میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ اس وقت کے 1500 آج کے لاکھوں روپے سے بہتر ہے. مولانا محمد علی جوہر ہیلپڈ قائد اعظم ٹو میک 14 پوائنٹس. قائد اعظم نے 14 پوائنٹس بھی ایشو کیے تھے نہرو رپورٹ کے بعد. نہرو رپورٹ جب پیش ہوئی تو اس کے جواب میں قائد اعظم نے اپنے کاؤنٹر 14 پوائنٹس پیش کیے اور اس کو بنانے میں مدد کی مولانا محمد علی جوہر نے. قائد اعظم پریزنٹڈ ہز 14 پوائنٹس ان 1929. 1929 کے اندر قائد اعظم نے اپنے 14 پوائنٹس پیش کیے. کس کے بعد؟ نہرو رپورٹ کے بعد. دا فاؤنڈر آف پاکستان however fixed his salary rupees per 1 month ایز دی گورنر جنرل آف پاکستان. تو گورنر جنرل آف پاکستان جب بنے قائد اعظم محمد علی جناح تو انہوں نے صرف اپنے لیے 1 روپیہ سیلری مختص کی. اور ایسے لیڈر میں یہ سمجھتا ہوں سینچریز میں پیدا ہوتے ہیں. اگر آج ہمیں قائد اعظم جیسا ایک لیڈر مل جائے تو شاید ہم اس کرائسس سے باہر نکل سکتے ہیں جو کہ اس وقت جاری ہے. دا ٹائٹل آف قائد اعظم محمد علی جناح given by the مولانا مظہر الدین شہید ان 1938. کس نے دیا؟ مولانا مظہر الدین شہید نے ان کو یہ ٹائٹل 1938 کے لیے، اس 1938 کے اندر دیا. تو قائد اعظم کا جو قائد اعظم ہم کہتے ہیں قائد اعظم، تو یہ ایک ٹائٹل ہے ان کا جو کہ 1938 کو دیا گیا. ہز فیوریٹ گیم واز سنوکر. ان کی جو بہترین جو گیم تھی وہ کیا تھی جو کہ اکثر اوقات یہ کھیلتے تھے؟ وہ سنوکر تھی. ہی یوز ٹو پلے کرکٹ ان اسکول. یہ اسکولس میں اپنے کرکٹ بہت زیادہ کھیلتے تھے. ٹھیک ہے. قائد اعظم ورکڈ ایز اے گورنر جنرل آف پاکستان فار 13 months. 13 مہینے انہوں نے پاکستان کے لیے ایز اے گورنر جنرل کام کیا. اینڈ ہی ڈائیڈ آن 11 سپٹمبر 1948. تو 1948 کے اندر ان کی وفات ہوئی. ٹھیک ہے. قائد اعظم اسپینٹ ہز لاسٹ ڈیز
آف لائف ان زیارت اینڈ ڈائیڈ آن 11 سپٹمبر 1948 کو ان کا انتقال ہوا. اور یہ بھی MCQs آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. اور قائد اعظم کی آگے چل کر ہم تاریخ کے حوالے سے جو بھی پاکستانی اسٹڈیز میں مزید کنٹریبیوشنز آئیں گی اس کو ہم پڑھتے رہیں گے. یہ تو صرف ایک ان کی جو اپنی پرسنل لائف تھی, جو پرسنل اچیومنٹس تھی اور امپورٹنٹ واقعات تھے جو کہ ان کی لائف میں ہوئے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں. اب موسٹ امپورٹنٹ MCQs یہ آپ نے خود پڑھنے ہیں. اس میں سے جو آج ٹاپک پڑھے ہیں اس کے حوالے سے جو امپورٹنٹ MCQs پاسٹ ایگزامس میں بھی پوچھے جاتے ہیں وہ یہاں پر آپ کو دے دیے گئے ہیں. PDF فائل آپ کو پرووائڈ کر دی جائے گی انشاءاللہ کچھ دیر تک. اور انشاءاللہ آج ہم نے 3 لیکچرز کور کرنے ہیں. لیکچر نمبر 5 آپ کو پڑھا دیا ہے, لیکچر نمبر 6 اینڈ 7 ابھی کچھ دیر تک آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہوں.